गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट 3 के हमारे आखिरी टॉपिक आज़ादी के बाद उर्दू नावल का रफ्तार, उर्दू नावल की सिमत व रफ्तार पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने जो हमारा ये टॉपिक है इसकी शुरुआत कर दी थी कि किस तरह से उर्दू नावल ने आज़ादी के बाद अपनी तरक्की और अपनी रफ्तार को बढ़ाया और क्या क्या मौज़ूआत नावल निगारों ने अपने नावलों में शामिल की। देखिए, हमने कल आग का दरिया तक चर्चा की थी जो कुर्तुल-ए-ऐन हैदर के शाहूकार है। आज हम काजी अब्दुल सत्तार की शाहूकारों के बारे में चर्चा करेंगे। आज़ादी के बाद इन्होंने उर्दू नावल में कौन कौन से रुझान की तरफ मुतवज्जो हुए। देखिए, काजी अब्दुल सत्तार हमारे अहद के एक अहम नावल निगारों में शुमार किए जाते हैं। इन्होंने अपने तारीखी नावलों के सबब बहुत शोहरत पाई। इन्होंने अवध के कदीम जागीरदाराना माहौल की निहायत कामयाब तस्वीर कशी की है। सबे गुज़ेदा, दारुस्सिक़वा, सलाहुद्दीन अय्यूबी और हज़रत जान इनके मशहूर नावल हैं जो बहुत ही काबिले ज़िक्र हैं। फिर देखिए, तक़सीम मुल्क के बाद एक अरसे तक हिजरत और जलावतनी पर हमारे फ़नकारों की तवज्जो मरकूज़ रही। फिर धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता और वसी होता गया। इंसानी रिश्तों की पेचीदगियाँ, ज़हनी कशमकश रफ्ता रफ्ता उर्दू नावल में जगह पा गई। इसमें ज़्यादा गहराई आती गई और माजी करीब में ऐसे बहुत से नावल लिखे गए जिन पर तरक्की याफ्ता ज़बानें भी रस्क कर सकती हैं। इनमें चंद अहम नावल निगारों की फहरिस्त मंदरजा झेल है। देखिए, ये जो मुल्क की तक़सीम हुई, हमारा मुल्क दो हिस्सों में बंट गया, तो इस बंटवारे के बाद में जो नावल निगार थे, जो फ़नकार थे, उन फ़नकारों की जो तादाद थी उसमें बढ़ोतरी होती गई और इनका जो नावल लिखने का जो मौज़ूआत थे उसमें भी बढ़ावा होता गया। उसमें भी रफ्तार बढ़ती चली गई। धीरे धीरे उर्दू नावल में ये सारी चीज़ें जो हमने चर्चा की, जैसे कि इंसानी रिश्तों की पेचीदगियाँ, ज़हनी कशमकश, ये सारी चीज़ें उसमें जगह पाती गई। तो देखिए, इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम है अब्दुल्ला हुसैन। इनका सबसे अहम नावल उदास नस्लें हैं। इसका कैनवस महदूद ज़रूर है, लेकिन इंसानी नफ्सियात का निहायत गहराई के साथ मुताला किया गया है। ये आग का दरिया से मुशाबा है, यानी उसके जैसा सा है। इनके दूसरे नावलों में बाघ, कैद और दो नावल नदी और रात भी
قابل ذکر ہیں، یعنی انہوں نے اپنے ناول میں قدرتی مناظروں کو شامل کیا اور اللہ کی پیدا کی گئی مخلوقات کو بھی اپنے ناول کا موضوع بنایا۔ اب دیکھیے ان کے بعد جو اگلے مشہور ناول نگار ہیں وہ ہیں شوکت صدیقی۔ ان کی جو مشہور ناول ہے ان کا وہ ہے خدا کی بستی۔ دیکھیے اس میں مڈل کلاس اور اس سے زیادہ نچلے طبقے کے کرداروں کو بنیاد بنا کر ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے خدا کی بستی میں اپنے ناولوں کے کردار متوسط گھرانے یا متوسط اور اس سے زیادہ نچلے طبقے کے لوگوں کو اپنے ناولوں میں شامل کیا ہے یا اپنے ناول کا کردار بنایا ہے۔ ان کے بعد میں اگلی ایک ناول نگار خدیجہ مستور، جو جدید دور میں قابل ذکر ہے اور ان کا شمار جدید دور کے مقبول ناول نگاروں میں کیا جاتا ہے۔ ان کا مشہور ناول آنگن ان کا سیدھا سادھا مگر بے حد و دلچسپ ناول ہے۔ ملک کی تقسیم اس کا موضوع ہے۔ فنکار نے بعض بہت دلچسپ کردار پیش کیے ہیں۔ چھمی اس کا سب سے جاندار کردار ہے۔ اس میں چھمی نام سے جو کردار ہے وہ سب سے جاندار ان کا کردار ہے۔ ان کے بعد اگلے اہم ناول نگاروں میں ممتاز مفتی کا نام قابل فراہم ہے۔ ان کا ناول علی پور کا ایلی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ مشہور طنز نگار ابن انشا نے ظرافت سے اسے اردو کا گرنتھ صاحب کہا ہے۔ اس میں مختلف کرداروں کی نفسیاتی پیچیدگیوں کا نہایت فنکارانہ اظہار ہے۔ یہ بھی بہت اچھے ناول نگار گزرے ہیں۔ ان کے بعد میں اگلی ناول نگار جمیلہ ہاشمی، یہ ہماری معتبر ناول نگار ہیں اور تلاش بہاراں ان کا مقبول ناول ہے۔ اس میں ساری کہانی راوی کی یادداشتوں کے سہارے واحد متکلم میں سنائی جاتی ہے۔ کنول رانی ٹھاکر اس کا بنیادی کردار ہے۔ ان کے دوسرے ناولوں میں آتش رفتہ اور چہرہ با چہرہ روبرو ہے۔ روحی ان کا ایک اور اہم ناول ہے۔ ان کے بعد میں آپ ان سے اچھی طرح سے مخاطب پیچھے افسانہ نگاری میں ہوئے بھی ہیں۔ ان کا نام ہے حیات اللہ انصاری۔ ان کا ناول لہو کے پھول جو 5 جلدوں میں شائع ہوا، مصنف نے اپنے اداریے اور مضامین اس میں جوڑے ہیں۔ ان کا ایک اور ناول مدار ہے۔ اگلے جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں خواجہ احمد عباس، ان کا ناول انقلاب ہے جس کا محور انسانی دوستی کا جذبہ ہے۔
مصنف کو زبان و بیان پر مکمل عبور ہے، انقلاب کی ضرورت و اہمیت سے بھی وہ بخوبی واقف ہے۔ تو یہ کچھ ناول نگار تھے جو آزادی کے بعد ناول نگاری کے اس فن کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ ناول نگاری کی رفتار کو انہوں نے بہت زیادہ وسعت دی تھی، اور اس کے بعد میں اسی سلسلے میں اگلے ناول نگار ہیں، ان پر بھی ہم چرچا کرتے ہیں۔ تو چلیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ ان کے بعد میں اگلے مشہور ناول نگار ہیں انتظار حسین۔ ان کا مشہور ناول بستی ہے، جس کا موضوع جلا وطنی ہے۔ وہ اتر پردیش کے ایک قصبے سے سکونت ترک کر کے پاکستان چلے گئے اور اپنے وطن کو بھلا نہ سکے۔ یہ جذبہ ان کی بیشتر تخلیقات میں نظر آتا ہے۔ بستی کو ایک طرح سے ان کی آپ بیتی کہا جا سکتا ہے۔ اگلی ناول نگار جیلانی بانو۔ ان کا ناول ایوان غزل 1976 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس میں غزل علامت کے طور پر پیش کی گئی۔ وہ ہندوستان کی تہذیبی، ثقافتی اور تمدنی کے رنگا رنگ پہلوؤں کی ترجمانی کرنے کے علاوہ عصری آگہی اور سماجی شعور عطا کرتی ہے۔ ان کا دوسرا ناول بارش سنگ حیدرآباد کے ماضی اور محنت کشوں کی جدوجہد پر محیط ہے۔ ان کے علاوہ وہ اس دور کے دوسرے اہم ناول نگاروں میں رضیہ فصیح کا ناول آبلہ پا خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس کی کہانی تو سیدھی سادی ہے، مگر تکنیک ذرا مختلف ہے۔ اس کے راوی بدلتے رہتے ہیں۔ خیال، خواب، خطوط، خود کلامی جیسی چیزوں سے بہت مدد لی گئی ہے۔ ان کے علاوہ فضل احمد کریم کا خون جگر ہونے تک، قدرت اللہ شہاب کا یا خدا، حجاب امتیاز علی کا پاگل خانہ، الطاف فاطمہ کا دستک نہ دو، سغرا مہدی کا پروائی، فاروق خالد کا شاہ آئینے، آمنہ ابوالحسن کا واپسی، راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی، علیم سرور کا بہت دیر کر دی، بشرا رحمان کا پیاسی اور چارہ گری، نثار عزیز بٹ کے نئے چراغ نے، کاروان وجود اور نگری نگری، آگے اس میں دے رکھا ہے نگری نگری، مسافر، انور سجاد کا خوشیوں کا باغ، مظفر حسین کا فاختہ، سلیم اختر کا ضبط کی دیوار، رشیدہ رضویہ کا اسی سما کے آخری پروانے ہمارے عہد کے مقبول ناول ہیں۔ یہ ہمارا ناول نگاری جو آزادی کے بعد ناولوں کی سمت و رفتار تھی، اس پر یہ ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک آج ختم ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج پہلا پرچہ بھی اختتام کو پہنچ گیا۔ کل سے ہم ہمارا دوسرے پرچے کی شروعات کریں گے۔ شکریہ۔